बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अक़दस मुफ्ती अल साद मोहम्मद मज़हर असदी साहब। आप महतमीम जामिया सैयदना असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह बहावलपुर हैं। आप मसूल वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ज़िला बहावलपुर हैं। आप नाइब अमीर जमाअतुल उलमा इस्लाम पंजाब हैं। आप खलीफ़ा मजाज फ़िदाए मिल्लत अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैहि हैं। आपका शुमार पाकिस्तान के अहम उलमा कराम में होता है। आज हम इनसे ईद उल फ़ितर, सदका अल फ़ितर, जुमुअतुल अलविदा के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, आपको आवाज़ बहावलपुर के स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत मसर्रत हुई और आपने नवाब बहावलपुर की रूह को बहुत नफ़ा पहुँचाया इस सिलसिले को शुरू करके। हज़रत, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? मेरी इब्तदाई तालीम दर्जा हिफ्ज़ की सबसे पहले अपने वालिद मरहूम से मैंने हिफ्ज़ किया, जो 700 तकरीबन हाफ़िज़ों के उस्ताद भी थे। मेरे वालिद भी, मैंने भी उन्हीं से हिफ्ज़ किया। माशाअल्लाह। उसके बाद मैंने तजवीद के लिए, कुरान की सेहत के लिए माशाअल्लाह। बड़े क़ुरा हज़रात के पास उनकी खिदमत में मैं जाके पढ़ा। माशाअल्लाह। और हज़रत क़ारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ख़ुसूसी शागिर्द हज़रत क़ारी ताहिर साहब रहमतुल्लाह अलैह को माशाअल्लाह। मैंने तजवीद का इम्तिहान भी दिया। माशाअल्लाह। अलबत्ता इब्तदाई तालीम मेरी हिफ्ज़ के साथ और ज़्यादा तालीम मेरी असरी तालीम है, जो माशाअल्लाह। मैंने रेगुलर पढ़ा। मैंने मैट्रिक विद साइंस हरुणाबाद में, अच्छा। गवर्नमेंट हाई स्कूल हरुणाबाद में मैट्रिक विद साइंस की, माशाअल्लाह। जो उस वक्त बायोलॉजी का सब्जेक्ट इसलिए रखा था कि माशाअल्लाह। वालिद और हम की ख्वाहिश थी मैं एक बेहतरीन डॉक्टर भी बनूँ। अच्छा। माशाअल्लाह। लेकिन उलमा की, अल्लाह वालों की सोहबत से तबीयत पे गलबा ये हुआ कि मैट्रिक के बाद उलूम असरिया के साथ दीनी उलूम को हासिल किया जाए। माशाअल्लाह। तो इसलिए तबीयत इस तरफ गालिब होने के साथ अपनी इस मुराद को पाने के लिए सबसे पहले मैंने एतकाफ़ का सहारा लिया कि माशाअल्लाह। सुना था एतकाफ़ में लैलतुल क़द्र मिल जाती है, बिल्कुल। दुआएं कबूल होती हैं। बिल्कुल। तो मैंने पहला ज़िंदगी का एतकाफ़ बालिग़ होने के बाद सिर्फ़ माशाअल्लाह। इसी काम के लिए कि मेरा अल्लाह मुझे उलूम नबूवत के लिए कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह। मेरी वो दुआ कबूल हुई। ईद के बाद मेरे वालिद ने मुझे इजाज़त दी। अच्छा। फिर मैंने प्राइवेट FA, BA, MPhil किया, डबल MPhil, अच्छा। MA माशाअल्लाह। अरबी, MA इस्लामियात, और इसी तरह उलूम दीनिया का मैंने सर्फ़ व नहव इब्तदाई तालीम फ़ारसी की, अच्छा। फिर सर्फ़ व नहव अरबी ग्रामर से लेके अच्छा। उलूम माशाअल्लाह। अरबिया के मदारिस से दीनिया के बिलख़ुसूस वफ़ाक़ुल मदारिस के बोर्ड का मैंने इम्तिहान पास किया, माशाअल्लाह। जो शहादतुल आलमिया का इम्तिहान होता है दौरा हदीस करके। माशाअल्लाह। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी की ये बड़ी तमन्ना थी, आलिम बनने से पहले 2 साल पहले से ये फ़िक्र हो गई थी। मैंने फ़ज़ाइल व मनाक़िब में शेख़ुल अरब वल अजम हज़रत मदनी के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था, उनके इल्म और उनके तक़वे के मामले में। तो मुझे हज़रत की ज़ात से बहुत ज़्यादा, अपने अकाबिर उलमा में सबसे ज़्यादा प्यार और उनको पढ़ने का, उनकी औलाद को देखने का मुझे बहुत शौक़ था। अगरचे हज़रत का इंतकाल 1957 में हो गया और मेरी पैदाइश उनके 3-4 साल बाद की है। मैंने हज़रत की ज़ात को ख़ुद तो ना देख सका, लेकिन हज़रत की औलाद को देखने का, रूहानी जिस्मानी औलाद को देखने का बहुत शौक़। यही वजह है कि हज़रत की रूहानी औलाद में 5 उनके ख़ास व ख़ास शागिर्दों में वो मेरे उस्ताज़ हैं। उनमें बड़े उस्ताज़ मेरे, जिनमें मैंने सबसे ज़्यादा बड़ी तमन्ना तलब से जाके पढ़ा, वो कराची में थे मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मुफ्ती वली हसन टोंकी रहमतुल्लाह अलैह, और उनसे
میں نے بخاری شریف بھی پڑھی، ترمذی بھی پڑھی، بخاری شریف کی دونوں جلدیں، ترمذی کی دونوں جلدیں۔ ماشاءاللہ۔ بنوری ٹاؤن سے میں نے دورہ حدیث کیا، حتیٰ کہ میں نے تخصص فی الفقہ، اسپیشلائزیشن ان فقہ اسلامی، وہ میں نے حضرت مفتی صاحب سے ہی ماشاءاللہ۔ اور تخصص فی الفقہ کیا، جو ہمارے ہاں ایم فل پی ایچ ڈی کے برابر کا ایک عہدہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس ڈگری کو پانے کے بعد جی۔ زندگی کی تمنا تھی کہ اچھا۔ میں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں اعتکاف بیٹھ کے عمرہ مکہ المکرمہ میں کر کے پھر پڑھانا شروع کروں۔ اچھا۔ تو میں فارغ ہوتے ہی سب سے پہلا سفر میرا وہاں کا ہوا، پھر آ کے میں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ پڑھانا جو میں نے شروع کیا وہ 1986 سے میں نے پڑھانا کیا۔ 1985 میں میں نے دورہ حدیث کر کے فارغ ہو گیا تھا۔ اچھا۔ تو باقاعدہ طور پر مدرسوں میں آ کر جو بحیثیت ایک استاذ کے وہ 1987 سے۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی میں تخصص کر ہی رہا تھا تو کراچی میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اچھا۔ اور حضرت فدائے ملت شیخ سید اسد مدنی شیخ العرب والعجم حضرت مدنی کے سب سے بڑے بیٹے، جی۔ ان کے ہاتھ پہ میں دورہ حدیث کے بعد بیعت ہوا۔ بیعت ہونے کے بعد حضرت سے میں نے اجازت طلب کی کہ ہندوستان میں آپ کے پاس کوئی صحبت گزارنا چاہتا ہوں، وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت کی اجازت ملنے کے بعد بڑی ہر سال مشقتیں اٹھا کے ویزا حاصل کرتا، اور میں پھر رمضان حضرت کے ساتھ گزارتا۔ 13 سال تک میں نے حضرت کے ساتھ رمضان گزارے، اور حضرت سے جو میری اجازت بیعت ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مولانا صاحب، اکثر لوگ بہاولپور میں آپ کا مدرسہ ہے اسد بن زرارہ کے نام سے وہ جانتے ہیں۔ اسد بن زرارہ کا نام کچھ اور ہے، میں یہ جانتا ہوں۔ لاسٹ ٹائم آپ نے مغرب کے بعد بیان میں کہا تھا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے چینل سے اسد بن زرارہ مدرسے کی ہمیں ہسٹری بتائیں۔ جامعہ سیدنا اسد بن زرارہ یہ ایک ادارہ صحابی رسول کے نام پر ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جو انصاری تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں جا کر یہ بیعت اسلام انہوں نے قبول کی، اور پھر اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے جب مدینہ والوں میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ مختلف 2 موقعوں پر تعداد جب کوئی 40 کے قریب ہوئی تو بڑے اصرار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ مکے والے آپ کو بہت تکلیف دیتے ہیں، مکے والے یہاں ملاقات نہیں کرنے دیتے، جو آپ کے قریب آتا ہے اس کو بہت اذیتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی برحق امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء تھے، اور آپ کی شان قرآن کریم نے بنیادی یہ بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اپنے منہ سے ایک لفظ بھی منشاء خداوندی کے بغیر آپ نہ بولتے تھے۔ آپ کی زبان سے جب کبھی بھی جو جملہ نکلتا تھا دینی امور پر تو وہ منشاء خداوندی پر ہی بولتے تھے۔ تو ایسی کوئی خواہش آپ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے تھے، خاموش ہوتے تھے، منتظر تھے میرا اللہ جب مجھے اجازت دے گا، اگر مکہ مکرمہ کو چھوڑنا ہے تو میں پھر مدینہ منورہ کی آپ کی دعوت کو قبول کروں گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کو مدینہ منورہ نہیں کہا جاتا تھا، وادی یثرب کہا جاتا تھا۔ وادی یثرب اس کا پرانا نام تھا۔ یہ تو میرے آقا کے ہجرت کر لینے کے بعد، مدینہ والوں کی دعوت دینے کے بعد، اس کا نام حضور کے صدقے وادی یثرب کا مدینہ منورہ، اس لیے اب ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، اس کو اب قیامت تک کے لیے وادی یثرب نہ کہا جائے، اس کو مدینہ منورہ کہا جائے۔ حضرت سیدنا اسد بن زرارہ نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت سیدنا اسد بن زرارہ نے آپ کی ہجرت سے پہلے اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصے رہائش، آدھا حصے میں قرآن پاک کی کلاس شروع کروا دی تھی۔ حضور سے استاذ لائے تھے حضرت مصعب کو، اور گھر میں ہی کلاس شروع کی تھی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے یہ مدینہ کے سب سے پہلے مدرس، استاذ اور قائم کرنے والے اور مدرسہ قائم کرنے والے۔ جب حضور تشریف لائے تو سب سے بڑا استقبال انہوں نے کرایا، استقبال کے سربراہ یہ تھے، اور ان کی درخواست پر حضور قباء میں آئے اور ٹھہرے 1 ہفتہ۔ انہوں نے منع کیا تھا آگے ابھی نہ آئیے، آپ یہاں ٹھہریں، اور قباء تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر
مسجد نبوی کے فاصلے پر ہے، اور اس وقت انہوں نے تیاری کی، اور پھر جب حضور آگے تشریف لائے تو انہوں نے بچے عورتیں سب مل کر، جو آتا ہے کہ چھتوں پہ بچے عورتیں چڑھ گئے تھے، اور یہ سب مرد آگے بڑھ کر حضور کو شان شوکت سے استقبال کے ساتھ لائے تھے۔ مدینہ میں کہا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کے بارے میں کہ یہ آپ کا سیدھا کندھا، دایاں ہاتھ، یہ اسد بن زرارہ ہیں۔ یہی وجہ ہے مدینہ کی دھرتی میں سب سے پہلا انتقال ان کا ہوا۔ یہودیوں نے خوشی منائی، آج محمد کا سیدھا ہاتھ غائب ہو گیا۔ حضور کو ان سے پیار اتنا تھا کہ جب ان کی قبر تیار ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر کے اندر اترے، لیٹے، اور آپ نے اپنا وجود لیٹ کر ان مٹی کے ذروں کے ساتھ ملایا، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ اسد کا قد میرے قد کے برابر ہے، تو میں نے قبر کا سائز دیکھنا چاہا، اور پھر آپ نے ان کو اپنے ہاتھ سے نیچے قبر میں اتارا بھی صحیح۔ تو مدینہ میں چونکہ یہ پہلا مدرسہ قائم کرنے والے، بنیاد رکھنے والے اسد بن زرارہ، اور میرے شیخ و مرشد سید اسعد مدنی ابن شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی، ان کا نام بھی اسعد انہی صحابی کے نام پر ان کے والد نے رکھا تھا۔ پھر میں نے اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے پیر و مرشد کے نام پر اور صحابی رسول کی نسبت پر محمد اسعد رکھا۔ تو اصل مدرسے کی نسبت اس صحابی رسول کے ذات کو، جو گم شدہ ذات، اس کو پورے ملک میں متعارف بھی کرانا تھا، برکتیں بھی حاصل کرنی تھی۔ اور پھر یہ 2000 صدی کا بالکل آغاز تھا مدرسے کا، ابتدا، تو اس لیے اس صدی کی ابتدا میں ہم نے اس مدرسے کی بنیاد، اس میں سب سے پہلا چندہ میرے محبوب حضرت قاری طاہر رحیمی مدینہ منورہ میں جو مدفون ہیں، انہوں نے جب اس صحابی کا نام سنا مدرسہ قائم کیا تو کہنے لگے کہ پورے ملک میں یہ پہلا اس نام کا مدرسہ ہے جو آج تک اس نام کا کوئی مدرسہ نہیں۔ خوشی سے انہوں نے سب سے پہلا چندہ 200 ریال حضرت قاری طاہر رحیمی نے دیا۔ حضرت مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کی سپرویژن میں کتنا لوگ عالم دین بن چکے ہیں؟ میرے اس نگرانی میں ہمارے اس ادارے کی کوئی 12 کے قریب شاخیں ہیں، اور جو مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، اور شہر کے اندر بھی 4 شاخیں موجود ہیں، شہر کے باہر بھی موجود ہیں، اور خود اس مرکز میں بھی تقریباً تعداد 250 کے قریب، 250 پونے 300 کے قریب بچے حاصل کرتے ہیں، اور بچیاں کوئی اس کے علاوہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ اور اساتذہ کے گھروں میں بھی، چونکہ ہمارے ہاں 5 استاذ ایسے ہیں جن کی گھر والیاں بھی عالمہ فاضلہ ہیں، ان کے گھر میں بھی کلاسوں کی کیفیت رہتی ہے، باقاعدہ طور پر درسیں، باقاعدہ کلاس شعبہ بنات کا حصہ بھی موجود ہے، جس میں تجوید تک تعلیم حفظ کی، ناظرہ کی حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں ہمارے ہاں کئی شعبے ہیں، ان شعبوں میں چاہوں گا آپ ان شعبوں کے ہمیں نام بھی بتائیں۔ تو بہت سارے اس میں شعبے موجود ہیں، جن میں بنیادی اساسی شعبے، علوم عصریہ کی بنیادی تعلیم میٹرک تک ہم دلواتے ہیں، اور باقاعدہ بورڈ کا امتحان گورنمنٹ کے بورڈ کے تحت وہ بچے امتحان دیتے ہیں۔ مدرسے کے اندر کلاسیں 8 کلاس تک ہوتی ہیں، اور مڈل تک، اور جو باہر جا کے بورڈ میں امتحان دیتے ہیں وہ 9th اور 10th والے بچے امتحان دیتے ہیں۔ تیاری باقاعدہ ادارے میں کروائی جاتی ہے، اس کے لیے اسپیشل ٹیوٹر کا انتظام ہوتا ہے، اور بچے حاصل کرتے ہیں۔ حفظ کی کلاسیں موجود ہیں، حفظ کے ساتھ بچے، ناظرے کی زیادہ کلاسیں ہماری شاخوں میں ہوتی ہیں محلوں میں، تاکہ ناظرے کی کلاسیں وہاں بچے پڑھیں، اور حفظ والے بچے اسی مرکز میں جامعہ اسد بن زرارہ میں آتے ہیں۔ اس میں حفظ والی تعلیم میں تقریباً بچے عام طور پر 160-65 کے قریب صرف حفظ والے بچے رہتے ہیں، جو ایک نورانی قاعدے سے تعلیم شروع ہوتی، اوسطاً عام طور پر 2.5-3 سال کے اندر بچہ حافظ ہو جاتا ہے، اور کبھی ذہنی طور پر کمزور ہو، بیماری کوئی اور عذر ہو، تو کبھی 4 سال، 4.5 سال، 5 سال بھی بچے کے لگ جاتے ہیں۔ البتہ حفظ کے بعد ہمارے ہاں فارسی کی بنیادی تعلیم اور ساتھ ہی یہ مڈل کی تعلیم لازمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ بچے کو اب بورڈ کے تحت میٹرک کروانا بھی ضروری ہے، تو ہم میٹرک کرواتے ہیں، یا وہ بچہ میٹرک کیا ہوا داخل ہوا ہے تو پھر عربی کلاسز کا پہلے سال میں وہ انٹر ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے تقریباً 8 سال لگتے ہیں
اس کے بعد اس سے پہلے وہ تقریباً 5 سال کا زمانہ گزار چکا ہوتا ہے، اور وہ مختلف امور سے ہوتا ہوا یہاں میٹرک کر کے پھر اس کے بعد وہ عربی علوم کے اندر انٹر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے درجے جن کے بورڈ امتحان لیتا ہے، وہ سب سے بڑا بورڈ کا درجہ شہادت العالمیہ ہے دورہ حدیث والے، اس سے نچلا بورڈ جو امتحان لیتا ہے وہ شہادت العالیہ۔ شہادت عالمیہ میں جو کلاسیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہیں جیسے یونیورسٹی میں جو ہے 15ویں جماعت کی کلاس ہو یا 16ویں جماعت کی، تو وہ شہادت العالمیہ میں دونوں سالوں کا امتحان ہوتا ہے، سال اول کا بھی سال دوم کا بھی۔ شہادت العالیہ یہ ہمارے ہاں BA کے برابر کی کلاس ہوتی ہے، اور اس میں بھی وہ 2 سالوں کا امتحان ہوتا ہے، سال اول کا بھی سال دوم کا بھی شہادت العالیہ کا۔ پھر نیچے ایک درجہ ہے، وہ درجہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں، یہ رابعہ کا درجہ ہے، 4تھے سال کا۔ اس کا امتحان جو ہوتا ہے وہ درجہ رابعہ کا بورڈ کا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے ایک درجہ ہے، یہ ثانویہ عامہ کا درجہ کہلاتا ہے۔ ثانویہ عامہ کا درجہ جو ہے یہ ہمارے ہاں اس وقت اس کا امتحان صرف ثانویہ عامہ کو ہوتا ہے بورڈ کے تحت، اس کے سال اول کا پرائیویٹ۔ سال اول جو ہے وہ عربی گرامر میں ہی ایکسپرٹ بنانا ہوتا ہے کہ تاکہ عربی گرامر وہ سمجھے، اور پھر اس کے ترجمے پر عربی، چونکہ پورا کا پورا نصاب عربی میں ہے، احادیث، فقہ، تفسیر، اس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ بنیادی طور پر تاریخ بھی اس میں ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے، فقہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ ہمارا بچہ جب شہادت العالمیہ کر لیتا ہے تو جب وہ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو MPhil کے برابر کا علم حاصل ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے رولز کے مطابق وہ دوبارہ باقاعدہ طور پر ان کی ڈگری کو حاصل کرنا چاہے تو کئی بچے اب تک تقریباً 14 کے قریب بچے ہمارے فاضل جو ہیں وہ ڈگریاں کر کے وہ باقاعدہ طور پر وہ MPhil بھی کر چکے ہیں۔ 2 شاگرد ہمارے PhD کر چکے جو اس وقت یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں استاذ بھی ہیں، وہ صرف فاضل نہیں ہیں بلکہ وہاں کے استاذ بھی ہیں، پڑھاتے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں اور انہوں نے پڑھا۔ البتہ یونیورسٹی دامن میں ہے تو بچے جب مقالے لکھتے ہیں PhD ڈگری کا یا MPhil کا، تو مقالے کے لیے ہماری لائبریری سے وہ بہت علوم حدیث میں وہ جب کوئی مقالہ ان کا ہو تو فقہ پر تو نفع اٹھانے کے لیے مہینوں وہ یہاں باقاعدہ ان کی کلاسوں کی بذات خود رہبری میں خود بھی کرتا ہوں ان کی نگرانی میں، اور لیب بھی ہمارے یہاں ہے کچھ، اور اس خاص کر کمپیوٹر میں کوئی بچہ جانا چاہتا ہے اس کی بھی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی بچہ ہنر کی طرف جانا چاہے کسی، تو اس کو ہنرمند بھی کسی مخصوص معاملے میں جس میں اس کا ذہن، اس کے صلاحیت چلے، اس میں بھی۔ اور ہمارے ہاں عالم بننے کے بعد بچوں کو بٹھا کے پوچھا جاتا ہے زندگی کا کون سا شعبہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی صلاحیت اجاگر ہو، تو آپ کے لیے اس کے مواقع اور اس کی رہنمائی کی جائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمہ جہت وہ ملک و ملت کی خدمت کر سکیں۔ اچھا جناب، مدارس میں سالانہ ڈگری تعلیم کے پروگرام ہوتے ہیں، عالم دین کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے ہاں مختلف پروگرام ہوئے ہیں۔ ملکی تاریخ میں ایک ایسا پروگرام ہوا ہے جو اس ملک کے 74-75 سالوں میں صرف جامعہ اسد بن زرارہ کی، اس کے 4 صوبوں آزاد کشمیر سمیت اس جامعہ اسد بن زرارہ کو وہ سعادت حاصل ہے۔ ہم نے ایک ایسا پروگرام کیا جو اول اور تقریباً آخر ویسا پروگرام نہ اس سے پہلے ہو سکا ملک میں، نہ اب آئندہ کبھی متوقع اس حیثیت کا ممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا سیمینار کے عنوان پر، جس میں ہم نے شیخ العرب والعجم حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی کی شخصیت پر شیخ الاسلام سیمینار کیا تھا۔ اور اس سیمینار میں ہم نے صرف اور صرف شرط لگائی تھی کہ جنہوں نے حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مدنی سے پڑھا ہے وہ آ کے حضرت مدنی کی زندگی پہ بات کریں کہ ان کا پڑھانے کا انداز کیسا، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کی تدریس کیسی، ان کو دنیا میں خدمات کیسی۔ تو جن نگاہوں نے ان کو دیکھا ہے، جنہوں نے ان سے پڑھا ہے، صرف وہی اس سیمینار میں تشریف لائیں گے۔
اس میں ہم نے 45 کے قریب حضرت مدنی کے شاگردوں کو دعوت دی، جن میں جو یہاں شریک ہو سکے وہ 24 کے قریب یہاں باقاعدہ طور پر آئے، باقیوں نے اپنے مقالے بھیجے، اور کچھ ایسے حضرات بھی آئے جو ویل چیئر پہ آئے، ایمبولینس پہ آئے، اور یہ تقریباً ان کی عمریں جو تھیں جو یہاں آ کے اس سیمینار میں آئے، یہ وہ لوگ تھے جن کی 80 سال سے اوپر عمریں تھیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو یہاں پاکستان میں استاذ الکل کی حیثیت کے اپنے اپنے علاقوں میں ان کا مقام تھا۔ جیسے امام اہل سنت حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر اس سیمینار کی وجہ سے بہاولپور میں پہلی مرتبہ تشریف لائے، ان کے بھائی حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب پہلی مرتبہ تشریف لائے، اسی طرح حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب آزاد کشمیر سے پلندری والے، وہ پہلی مرتبہ تشریف لائے، اس طرح کے بوڑھے بوڑھے اور مشائخ بھی تشریف لائے۔ مشائخ میں حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور حضرات اس میں صرف اس سیمینار کے اندر شرکاء کی علماء کی تعداد جن کی انٹری ہوئی باقاعدہ ریکارڈ میں وہ 10,000 کے قریب تھی، اور بقیہ عوام الناس تھے کوئی 30,000 کے قریب، کل 40,000 کا یہ مجمع وہ تھا جو باقاعدہ گیٹوں پر ان کی انٹری ہو رہی تھی۔ سیکورٹی کے انتظامات ہم نے خود کیے تھے، اور پلان کے تحت ڈی پی او صاحب اس وقت کے انہوں نے تعاون کیا، اور ان کا پولیس کا انتظامیہ کا اس سیمینار میں اہم کردار تھا امن کے حوالے سے، اور اس 50-40 ہزار کے مجمع میں کسی کی سائیکل کو بھی نقصان نہیں پہنچا تھا، اور آئیڈیل پروگرام ہوا تھا ملک و ملت کی تاریخ میں۔ اس کے بعد ہم پروگرام جو کرتے ہیں وہ جو ہمارا بڑا پروگرام ہوتا ہے وہ ختم بخاری کے عنوان پر یا بچوں کی تقسیم اسناد ہی کا عنوان رہتا ہے، اور دورہ حدیث شروع ہو کے تقریباً 12 سال ہو گئے یہاں جامعہ میں دورہ حدیث تک تعلیم ہوتی ہے۔ اب تو دورہ حدیث کے بعد تخصص کی بھی تعلیم ہوتی ہے، جو بچے تخصص کرنا چاہیں فی الفقہ یا فی الحدیث تو ان کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ اس میں کراچی سے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر تشریف لا چکے، کراچی سے حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا تشریف لائے، ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت شہید ڈاکٹر عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ جامعہ میں پروگراموں میں حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے جو اپنے ہی دور کے مفتی اعظم بھی تھے، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو اس وقت صدر وفاق حضرت شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی جامعہ میں تشریف لائے۔ مشائخ میں بڑے بڑے ملک سے بیرون ممالک سے لوگ تشریف لائے، وقتاً فوقتاً، جیسے دارالعلوم دیوبند سے بھی حضرات، آن لائن بھی بعض خطاب ہوا ختم بخاری پر، حضرت شیخ سید ارشد مدنی مدظ ذل علی کا بھی بیان ہو چکا۔ اسی طرح پشاور سے جید علماء اکرام تشریف لائے، اور اسی طرح لاہور سے اکابر تشریف لائے، مختلف شیوخ، مختلف شعبہ جات کے بڑے بڑے ماہرین تشریف لائے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جناب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی لیڈرشپ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی مدرسے میں وزٹ کیا؟ حضرت قائد جمعیت ایک عظیم انسان ہے جو ایک پاکستان کے عظیم محسن کے بیٹے ہیں۔ حضرت شیخ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مفکر اسلام ان کی ایک پہچان تھی، اور حضرت مفتی صاحب کے زمانہ میں مفتی صاحب کا لفظ جب بولا جاتا تھا ملک میں مراد ایک ہی ہوتی تھی۔ جب لوگوں میں عام جملہ چلتا تھا تو مفتی صاحب سے مراد اس وقت مفتی محمود صاحب ہی ہوتے تھے، اور ان کی زندگی کے بعد شناخت بتانی پڑتی مفتی صاحب سے مراد کون، لیکن ان کے ہوتے ہوئے یہ لفظ صرف ان کا خاصہ تھا، اور وہ جس درجے کے شریعت و طریقت کے ماہر تھے، اور حضرت مدنی سے ان کا بڑا قریبی تعلق تھا، اور حضرت شیخ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان اکابر سے انہوں نے قریب کی نگاہوں سے ان کو دیکھا پایا۔ حضرت مفتی صاحب کی عظیم خدمات سیاسی تھیں، اور سیاسی کردار پر وہ ملک میں اپنی امانت و دیانت میں چھا گئے، اور وہ 9 مہینے وزیر اعلیٰ رہے، اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ وہ رہنے پر، اور اس کے ساتھ ان کی عظیم خدمات تھیں، اور اس کی وجہ سے ان کا ایک پہچان تھی۔ ان کے دنیا چھوڑنے کے بعد سیاستدان، ماہر سیاستدانوں نے جب قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بالخصوص نوابزادہ نصر اللہ خان نے جب تصویر دیکھی تو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پیشانی کو دیکھ کر کہا
کہ بڑے مفتی صاحب چلے گئے، اللہ نے جوان مفتی محمود ہمیں دے دیا، اور اللہ نے واقعتاً قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو ویسا ہی بنایا۔ بہت ساری انہوں نے مسائل دیکھے، بہت ساری پریشانیاں دیکھیں، لیکن سب سے بڑا کمال قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ ہے کہ اللہ نے ان میں صبر اور ضبط کا جو اللہ نے ان کو وصف دیا ہے وہ کمال درجے کی، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ جو عام لوگ صبر اور ضبط کے حامل اس طرح کے نہیں، جس درجے کے انہوں نے علوم عصریہ کو ریگولر، انہوں نے میٹرک کی ہوئی ہے ریگولر، باقی ان کے پاس اعزازی ڈگریاں ایم فل پی ایچ ڈی کی بہت ساری یونیورسٹیوں نے ان کو پیش کی، اور سیاست کے اس وقت وہ منجے ہوئے، اور اس وقت ملک میں جو سب سے بڑے سیاستدان پرانے، وہ بھی ان کو اپنے لیے ایک استاذ کی حیثیت دیکھتا ہوں۔ قائد جمعیت یہاں مدرسے میں 5 مرتبہ تشریف لائے، 2 مرتبہ باقاعدہ طور پر ان کے خطاب بیان تفصیلی ہوئے، اور 3 مرتبہ وہ خالصتاً میری تعلق، میری نسبت محبت کی قدر کے لیے چائے کے لیے تشریف لائے، ویسے رفقا سے ملنے کے لیے آئے۔ تو 5 مرتبہ حضرت کے آمد، 2 مرتبہ حضرت کا خطاب ہوا۔ ماشاءاللہ۔ جناب، جمعۃ الوداع رمضان المبارک کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو، مسلمانوں کو بتائیں۔ جمعۃ الوداع، یہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی اہمیت اس وجہ سے تو ہے کہ جیسے محبوب کی جدائی ہو رہی ہو تو ایک احساس ہوتا ہے، تو ایسے ہی رمضان کے جو جمعے گزرے ہیں، اور جو جمعے کی خود ایک فضیلت ہے، مسلمانوں کے عظیم تہوار جو ہیں وہ 2 ہی تہوار ہیں اسلام میں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اور جمعے کو چھوٹی عید کے نام سے صحابہ اکرام اس وقت جاننے لگے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی عالم نے اپنی معلومات کے لیے ایک حسرت کے طور پر حضرت عمر کو ایک پیغام بھیجا کہ تمہاری قرآن پاک کی آخری آیت جو تم پر نازل ہوئی ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور حج کے موقع پر، حضور کے آخری حج کے موقع پر میدان عرفات میں، اور وہ جمعے کا دن تھا، اور حجۃ الوداع تھا، آخری حج تھا، تو اس میں قرآن پاک کی آیات میں جو سب سے آخری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت اتری تو یہودیوں نے کہلا بھیجا، عمر یہ آیت اگر ہمارے نبی پہ اترتی ہم پہ تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو حضرت نے فرمایا تم اسے عید بنا لیتے اس کو، تو ہمارے ہاں تو اس دن 2 عیدیں تھیں، اور وہ 2 عیدیں اس لیے کہ حج کے دن سے بڑی عید کوئی نہیں ہوتی، اور اس دن 9ویں ذی الحجہ تھی، اور اتفاق سے وہ حج جمعے کے دن کا تھا، اور اس دن جمعہ خود ہمارے یہاں ہر ہفتے میں مسلمان اس کو چھوٹی عید کی طرح گزارتے ہیں، چونکہ جمعے میں سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے مساجد میں، اسی لیے قرون اول کے لوگ بڑی مسجدوں میں جمعے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے جمعے کی نماز ختم کر کے وہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بڑی جامع مسجد میں۔ آج آبادی کی کثرت کی وجہ سے آج اتنی مسجدوں کا دامن نہیں ہے کہ وہ مخصوص 2-3 شہر کی مسجدیں خاص کی جائیں تو سارے شہر کے لوگ اس میں سمو سکیں، ایسا نہیں، تو اس لیے چھوٹی مسجدوں کی بھی علماء نے اجازت دے دی، تو ہم خود جمعے کو ایک چھوٹی عید قرار دیتے ہیں۔ جمعہ ایک ایسا ہے جو عام نارمل جمعہ جو ہے، اس دن اس امت کے لیے ایک خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ایسی ہے جو میری امت کو اللہ نے قبولیت کی گھڑی عطا فرمائی ہے۔ قبولیت کی گھڑی سے مراد جیسے لیلۃ القدر میں جیسے آدمی پاتا ہے اور دعا کی بڑی امید لے کے بیٹھا ہوتا ہے، میری دعا پہ فرشتے آمین کہیں گے، دعا قبول ہوگی، تو جمعے کے دن بھی ہر جمعے، عام جمعے میں بھی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے۔ غالب علماء کا گمان یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن عصر سے مغرب کا درمیان کا وقت ہوتا ہے جو وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ بعض نے کہا خطبے کے وقت ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ جمعے کے فرض نماز سلام پھیرنے کے بعد۔ بہرحال ان 3 اوقات میں سے کوئی ایک لمحہ ہے جو جمعے کی ایک خود فضیلت ہے۔ جمعے کو جیسے سورہ کہف پڑھنے والا خاتمہ ایمان بالخیر یقینی ہے، شرک سے پاک ہو جاتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، تو 11 مہینوں سے سب سے افضل جمعہ رمضان کا جمعہ ہوتا ہے۔ رمضان کا جمعہ ہر جمعہ افضل ہے، لیکن جمعۃ الوداع اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان کی ہر رات
پچھلی رات سے فضیلتوں میں لوگوں کی بخشش اور مغفرت میں بڑی ہوئی ہوتی ہے، ہر دن اگلے دن سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو جمعۃ الوداع کی فضیلت اہمیت اس لیے کہ پچھلے دنوں کا بالکل وہ آخر ہوتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت و عظمت مغفرت و بخشش کے سہاروں کی خاطر سب سے آخر ہے۔ اس سال محکمہ موسمیات کی پیشین گوئیوں کے مطابق غالب گمان 90-95% یہی ہے کہ ہمارے ان پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، عرب دنیا میں زیادہ تر غالب گمان یہی ہے کہ یہ جو کل کا جمعہ ہے یہ جمعۃ الوداع بطور رمضان مبارک کے امید ہے یہ ملے گا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جناب، میں پوچھوں گا کہ رمضان المبارک کا آخری اشرا چل رہا ہے، مسلمان لیلۃ القدر کو کیسے تلاش کریں؟ رمضان المبارک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے پہلے عشرے میں بھی لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے پورا کا پورا اعتکاف کیا، پہلے عشرے میں بھی۔ اچھا، پھر آپ نے دوسرے عشرے میں بھی کیا اعتکاف۔ پھر صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ اعتکاف میں تھے ان کو فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیوں کیا؟ فرمایا میں نے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، جب مجھے نہیں ملی میں نے دوسرے میں، اب میں تیسرے میں بھی کروں گا، اور لیلۃ القدر تیسرے عشرے میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ ہے کہ زندگی کا آپ نے آخری جو اعتکاف کیا ہے وہ 20 دن کا کیا ہے، وہ 11 روزے سے آپ نے شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل اعتکاف وہ کیا، اور آخر عشرے کا جو اعتکاف عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بتائی، میرے اللہ نے مجھے اتنی بڑی سہولت اور عزت دی کہ ایک موقع پر میرے اللہ نے مجھے لیلۃ القدر کنفرم بتا دی کہ کون سی رات ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا، اور جب میں آیا تو مسجد کے اندر 2 ساتھی آپس میں کسی بات پہ الجھ رہے تھے۔ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نام لیا کہ علی جاؤ ان کی صلح کرو، پتہ کرو۔ فرمایا کہ جب وہ فارغ ہو کے آئے تو جو چیز مجھے بتائی گئی تھی، جس کو میں بتانے کے لیے گھر سے باہر آیا، تو وہ میرے اللہ نے اس کا علم مجھ سے واپس لے لیا، اور فرمایا کہ 2 آدمیوں کے اختلاف کی وجہ سے وہ چیز جو میں بتانے کے لیے باہر آیا وہ اللہ نے مجھ سے واپس لے لی۔ اس لیے امت کو بتا دیا کہ 2 آدمیوں کے اختلاف اس طرح تمہاری خیر کو چھین لے گا جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، تو یہ سب سے بڑی کبھی بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آپ نے تعلیم دی امت کو، تمہاری نیکیوں کو کھا جانا والا عمل، تمہاری خیر کو تباہ کرنے والا عمل، وہ آپس کا اختلاف انتشار ہے۔ تو لہٰذا تم ہر نیکی میں عام زندگی گزارنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز سے بچو وہ آپ آپس کے اختلاف سے بچیں۔ امت کو وحدت کی تعلیم دی، پھر خود ہی فرمایا شاید بتا دینے میں اتنا امت کے لیے فائدہ نہ ہو جتنا لیلۃ القدر کے راز کو چھپانے میں فائدہ ہو۔ اگر بتا دیا جاتا تو امت میں بہت سے لوگ اسی ایک خاص دن کو ہی بنا لیتے، اس کے پہلے بھی محروم ہو جاتے، اس کے بعد بھی محروم ہو جاتے، غافل ہو جاتے۔ اب اس کی تلاش کے بہانے سے کم از کم اخیر عشرے کا اعتکاف کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اخیر عشرے میں 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، مختلف راتیں ہوتی ہیں، ہر سال کوئی ایک رات نہیں ہوتی۔ کبھی 21 کی رات ہوتی ہے، کبھی 23 کی رات ہوتی ہے، کبھی 25 کی، کبھی 27 کی، کبھی 29 کی۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام کہتے ہیں طاق راتوں کا محض سہارا نہیں لینا چاہیے، کیوں کہ ہمارے بہت سے ملکوں میں چاند کی تاریخ کے حساب سے بعضوں میں طاق رات 21 23 ایک جگہ پہ چل رہی ہوتی ہے، تو دوسرے ملکوں میں وہ جفت چل رہی ہوتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں طاق چل رہی ہوتی ہے تو ادھر جفت چل رہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگرچہ طاق رات ہر علاقے کا اللہ کی رحمت پر امید ہے، ہر علاقے کی جو تاریخ اسی کے حساب سے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں 9 یا 10 راتیں اخیر عشرے کی، ان میں سے ہر رات کو طاق رات جیسا بنا لے، اور اس پر 1000 درجے یقین ہے کہ یہ شخص سویا ہوا بھی ہوا مسجد میں تب بھی اپنی حاجات کو قبول کرانے میں محروم نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا عام طور پر تو طاق راتوں پہ محنت ہوتی، لیکن آپ کے اس ادارے جامعہ اسد بن زرارہ کی خصوصیات میں یہ ہے، یہ شاید پورے ڈویژن میں ان خصوصیات کا حامل ہے، یہ اس خصوصیت کا واحد ہے جو چاند رات تک رشد و ہدایت کے مناظر کے ساتھ زندہ رہتا ہے، جس میں سینکڑوں لوگ بچوں کے ساتھ
اعتکاف کے ساتھ نمازوں میں اور رات کے قیام لیل میں، اور ہمارے ہاں تراویح کی نماز عام طور پر 9 بجے 8:30 بجے شروع ہوتی ہے اور 11 بجے جا کے تعلیم کے ساتھ ختم ہوتی ہے پوری۔ تقریباً یہ 2.5 گھنٹے یہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور یہ سالوں سے آج 24 سال ہو گئے۔ اور اس کے بانیوں میں حاجی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرات حاجی اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ڈائریکٹر کی پوسٹ پر ریٹائر ہوئے، یہ حضرات وہ تھے جو میرے حضرت کے ہاتھ پر میں نے تجدید بیعت بھی کرے۔ ابتداً یہ مجھ سے میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے، اور انہوں نے اس مسجد کے اعتکاف والوں کے ماحول کو آباد کیا۔ آج ہمارے ہاں قرآن پاک تقریباً مدرسے کی 4 دیواری میں رمضان کے اندر تراویح کی صورت میں 4 جو قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے، قیام لیل میں بھی اتنے ہی قرآن پاک کا ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو، اس کے مستحق صرف وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ مالی حالت ایسی ہو کہ جن کی مالی حالت میں کہ ایک وقت کا ان کے پاس رزق موجود ہے تو دوسرے وقت کا رزق ان کے پاس نہیں ہے۔ اور عام طور پر یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم معاشرے کے اندر غریب ترین لوگ، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوتے، مالدار نہیں ہوتے، لیکن جیسے وہ زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں نہیں، ایسے وہ زکوٰۃ لینے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوتے، مناسب نہیں ہوتا۔ اتنا کہ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ایسی چیز تو نہیں ہے، نصاب کی چیزیں نہیں ہیں، اتنی رقم نہیں ہے، اتنا سونا چاندی نہیں، اتنے دیگر مال کی کوئی چیزیں نہیں ہیں جس پر وہ زکوٰۃ ان پہ لازم آتی ہو، لیکن مالی حالت ان کی ایسی درمیانے درجے کی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی زکوٰۃ لینے کے مستحق نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ لینے کے مستحق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے سے بھی نیچے کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس سونا چاندی کا کوئی تصور نہ ہو، جن کے پاس اپنی مالی حالت روزی کے وسائل نہ ہو۔ اگر ان کی اتنی کی تنخواہ ہے جس مہینے کا گزر اوقات ہو جاتا ہے تو یہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، جیسے یہ زکوٰۃ دینا ان پہ لازم نہیں جنے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو ایک یومی روزی کماتا ہے مزدوری، اور اس کے بعد اگلے دن نیا کمانا پڑتا ہے، اور ان کے پاس کوئی چیز جمع نہیں ہے تو یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ میں اس شخص کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، اس کو استعمال کی کوئی چیز دینا ضروری ہوتی ہے، کھانے پینے کپڑے کے استعمال، دوائی وغیرہ جو بھی اس کو ضرورت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جس کو بھی زکوٰۃ دی جائے کوشش یہ کی جائے کہ اس کی ضرورت کو سمجھا جائے کہ اس وقت اس کو فوری ضرورت کیا ہے۔ خود سے کوئی چیز متعین کر کے لے جانا، ہو سکتا ہے اس قسم کی چیزیں کئی لوگوں نے ان کو دے دی ہوں، اس کو اس کی اس وقت اتنی ضرورت نہ ہو، جتنی بعضوں کو لوگوں کو فوراً دوائی کی ضرورت ہے، بعضوں کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، بعضوں کو کھانے پینے کے نہیں بدن پہ کپڑے کی ضرورت ہو، کبھی بچوں کے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ قرض ان پہ اتنا ہوتا ہے کہ قرض جن کا دینا ہے وہ ان کے دروازے پہ ہوتے ہیں تاکہ وہ اس لائن میں ادائیگی کر سکیں۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے دروازوں پہ بلائیں۔ زکوٰۃ کا صدقہ فطر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر محلے والا اپنے آس پاس کی انسانی ہمدردی کے تحت اتنی معلومات رکھے کہ اس کے علم میں ہو کون سے گھر میں کون سا زکوٰۃ کا یا صدقہ فطر کا مستحق ہے، بن مانگے چھپے ہوئے راتوں کے حصے میں ان کے یہاں پہنچا دیں۔ میرے شیخ کے گھر والوں، میری روحانی والدہ کی عادت تھی، تقریباً وہ ہر سال ہم نے وہاں 20 لوگوں سے یہ بات سنی کہ وہ تقریباً کئی گھرانے ایسے ہوتے تھے، وہ اپنے بچوں کو حضرت اپنے مریدوں کو اپنے ہاتھ میں راتوں کو دیتے، اور چاند رات سے پہلے ان کے گھروں میں اتنا کچھ پہنچا دیا جاتا تھا، اور بعض دفعہ شروع عشرے میں پہنچا دیا جاتا، بعض دفعہ شروع رمضان میں پہنچا دیا جاتا، تاکہ وہ عزت و وقار سے رمضان میں وہ رمضان گزار سکیں۔ البتہ صدقہ فطر کا بہترین مصرف جو میں صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر کی جہاں ادائیگی ہے وہاں وہ ان کے لیے صدقہ فطر ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مدرسوں میں غریب ترین نچلی درجے کے لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو مفت تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ہمارے ادارے میں تقریباً کوئی 70-80 کے قریب بچے ایسے ہیں ہر سال جن کو عید کے لیے کپڑے بھی دیے جاتے ہیں،
عیدی بھی دی جاتی ماشاءاللہ، اور نیا جوتا بھی ان کے لیے پہننے کے لیے دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ، اور ان کے لیے غریب بچوں کی کفالت کی جاتی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے ڈائری ایک پورا ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے کون سے بچے اس حالت کے، سید زیادہ بچے جتنے اہل سعادات ہیں ان کو ہم صدقہ فطر نہیں دیتے، ان کے لیے حرام ہے، ان کے لیے صدقہ فطر زکوٰۃ سے ہٹ کر خاموشی سے مدد کی جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح کوئی غریب اساتذہ ہیں تو ان کا بعض خاص مواقع پر ان کی مدد کی جاتی ہے، خاص کر بیماری کے موقع پر ایسے محبوب ساتھیوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان معصوم بچے جو راتوں کو قرآن کی خاطر جاگنے والے، ان کے معصوم چہروں پر جن کے نور کے اثرات ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، اور امت کے لیے، ملک و ملت کے لیے وہ بہترین وفادار آنے والے مستقبل قریب میں رہبر بننے والے ہوتے ہیں، ان پہ خرچ کرنا یہ محض صدقہ جاریہ کی ادائیگی، صدقہ فطر کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ جناب اس عید پہ صدقہ فطر کتنا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ مسلمان جن کو دینا چاہیں دے سکیں۔ ہمارے ہاں اس عید کے موقع پر جو صدقہ فطر ہے وہ بنیادی طور پر وہ یاد رکھیے کہ 4 صورتوں میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ ایک ہے گندم سے ادا کیا جانا، ایک ہے جو سے ادا کیا جانا، ایک ہے کشمش سے ادا کیا جانا، ایک ہے اس کو خالصتاً کھجور سے ادا کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سب سے زیادہ مہنگی ترین جو اس زمانہ میں جو چیز ہوتی تھی وہ گندم ہوتی تھی، چونکہ اس علاقے میں گیہوں ہوتی نہیں تھی اور جو آسانی سے مل جاتے تھے، سستے ہوتے تھے، تو جو کے لیے وزن رکھا ہے تقریباً 3.5 کلو، 3.5 سیر، اور اسی طرح کھجور کے لیے بھی 3.5 سیر، اسی طرح کشمش کے لیے۔ یہ چیزیں اس زمانہ میں سستی تھیں، اس زمانے میں سستی، اس لیے ان کی مقدار زیادہ رکھی تھی، اور گندم کی مقدار یہ مہنگی ترین تھی۔ جو آج کا ریٹ کشمش کا ہے، میرے آقا کے زمانہ میں گندم کا ریٹ اس وقت کشمش کے برابر ہوتا تھا۔ اچھا، اس لیے اس کا تعداد جو رکھی وہ 2.25 کلو رکھی، احتیاطاً اس زمانے میں 2 کلو۔ اچھا، وہ 2 کلو کی قیمت 3.5 کلو سے زیادہ بنتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر وہ مہنگی چیز کی طرف جاتے اور گندم کے ساتھ ادا کرتے۔ آج امت نے اس زمانے میں گندم کو تو پکڑ لیا لیکن گندم کی حکمت کو نہ پکڑا کہ گندم کی حکمت حضور کے زمانہ میں کیوں تھی۔ اس وقت گندم مہنگی تھی، قیمتی تھی، صحابہ اس کا سہارا لیتے تھے۔ حضور فرماتے صدقہ فطر ادا کیے کو اس چیز سے جس سے زیادہ غریب کو نفع پہنچے، غریب کو نفع پہنچے گا تو صدقہ فطر اس کے گھر میں زیادہ مال جائے گا۔ تو لہٰذا آج کے زمانہ میں ہمارے اکابر بزرگوں نے کہا ہے کہ صدقہ فطر کشمش کے ریٹ پر ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر جو ہے اس چیز پہ ادا کرنا چاہیے کھجور کے حساب سے، جو کے حساب سے 3.5، چونکہ ان کے پیسے گندم سے زیادہ بنتے ہیں۔ مثلا گندم کے اس سال کا جو عام صدقہ فطر ہے وہ 250 روپے ہے، تو اس زمانہ میں کھجور کا یہ ریٹ ہوتا تھا۔ آج کشمش کا جو ریٹ ہے وہ 2800 روپے کے برابر کا بن رہا ہے، تو 2800 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ایک آدمی کا دینا، جس آدمی کے پاس اتنا کمال ہے، وسعت ہے، اس کو تو زیادہ فضیلت ہوگی بمقابلہ گندم سے ادا کرنے۔ چونکہ ہر آدمی اپنی مالی حالت دیکھے، اور مالی حالت میں صدقہ فطر اسی پر ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہے، جس پہ زکوٰۃ آتی ہے اس پہ صدقہ فطر۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے پر مالداری کا وقت اتنا گزرنا چاہیے، پورا سال مالداری کی حالت میں ہو، مثلا 52.5 تولے چاندی کے برابر کا مال کسی بھی شکل میں ضرورت سے زائد موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ سال گزر گیا لازم ہوتی ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے لیے یہ نہیں ہوتا۔ صدقہ فطر کے لیے یہ ہے کہ اگر آج 29 رمضان یا 30 رمضان کو، اس سے پہلے وہ غریب تھا، 29-30 رمضان کو کسی چھپے ہوئے مال کو جو اس نے کہیں سے لینا تھا اس کو مل گیا، آج وہ صاحب نصاب ہو گیا، تو آج سے ہی اس پہ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ وہ تو گھنٹہ پہلے بھی اگر عید کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ رات کو صبح سے پہلے وہ امیر ہے تو بہرحال اس پہ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک جناب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو عید الفطر کے موقع پر مسلمانوں کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہمارا اس معاملے میں عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے بڑا پیغام جو دیتے تھے وہ یہ کہ تمہیں نے ایک بڑا پاکیزہ مہینہ گزارا ہے، اور ایسے مہینہ جس کی راتیں 11 مہینوں کی راتوں سے افضل، جس کے دن پورے سال کے دنوں سے افضل،
جس کا فرض روزہ سارے سال کے نفلی روزوں پہ بھاری، اور جس کے مقابلے میں 11 مہینوں کا فرض روزے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جب اتنی رحمتیں برکتیں تم حاصل کر کے گزرے ہو، تو ہر مسلمان کے لیے یہ پیغام دیا گیا۔ خود رمضان المبارک کا اپنا معنی جو ہے، جہاں رمضان کے معنی اور ہیں، تو رمضان کا ایک معنی لفظ رمضان کا اپنے مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ آگ سے جیسے ایک چیز کو جلا دیا جاتا ہے، تو رمضان کا معنی ہے جلا دینا۔ جلا دینے کا معنی یہ ہے کہ جیسے آدمی کو لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، تو رمضان کے دن کو روزے کے ساتھ ایمان کی حالت میں جو آدمی گزارتا ہے، رات کو قیام لیل تراویح کی پابندی کہ اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے، تو اس آدمی کے گناہوں کو اس طرح جلا دیا جاتا ہے۔ رمضان کی راتیں اور دن یہ صحبت پاکیزہ جلا دیتی ہے جیسے لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے۔ تو جب وہ اتنی تطہیر پاکیزگی کے ساتھ 10 پہلے عشرے میں رحمتیں، دوسرے عشرے میں مغفرت کا اعلان، اخیر عشرے میں نار جہنم سے آزادی کا، تو اب اس نے اتنے بڑے انعامات روزے کی صورت میں راتوں کو جاگ کر دعاؤں کی قبولیت لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزہ مقصود صرف اللہ کو تمہاری عبادت کی احتیاجی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری عبادت کا محتاج ہو، فرشتے عبادت کرنے کے لیے تم سے 1000 درجے آگے کہیں، یہ عبادت تمہاری انسانی ہمدردی کے لیے، تمہارے اندر خوف خدا کتنا ہے، خشیت کتنی ہے، اپنی خدا کی مخلوق سے پیار کتنا ہے، ہمدردی کتنی ہے، مظلوموں کا غم تمہارے دل میں کتنا ہے، صبر کتنا ہے، حوصلہ کتنا، یہ اوصاف یہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اوصاف وہ ہیں جو عام طور پر یہ روح کے تندرست ہونے پر یہ اوصاف ملتے ہیں۔ روح بیمار ہوتی ہے تو پھر انسان کینہ بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، بغض بھی ہوتا ہے، منافقت بھی ہوتی ہے۔ روزہ دار انسان کو منافقت سے نکالتا ہے، روزہ دار انسان کو کینے سے نکالتا ہے، روزہ دار کو اللہ رب العزت یہ اوصاف پیدا کرتا ہے جو انسانی ہمدردی کی محبت میں۔ اب جب وہ عید کی نماز کا وقت آتا ہے، عید کی نماز جو ہے عید الفطر، یہ اصل میں روزے کی جزا کا ملنے کا وقت ہے، یہ انعام ملنے کا دن ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کا اعلان ہوتا ہے۔ آ جائیے جنہوں نے پورا مہینہ میری رضا کی خاطر دن کو روزہ رکھا، راتوں کو جاگے، آ جائیے عیدگاہ میں ہم آپ کے لیے اعلان کر دیں انعام کا۔ اللہ رب العزت اپنے ملائکہ سے حدیث قدسی پوچھتے ہیں بتلاؤ ان لوگوں کے لیے کیا انعام ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ روزے داروں کو، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو انعام ملنا چاہیے، اور انہوں نے تیری رضا کی خاطر، فرشتے بھی ان کی نیکیوں پہ ناز کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ اپنی شان کے مطابق عیدگاہ میں اس کے لیے مغفرت و بخشش جو وہ مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اور عید کی نماز اصل میں شکرانے کی نماز ہے، حقیقت میں عید الفطر شکرانہ اس بات کا کہ پورے رمضان میں جو آپ کو اتنی بڑی اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، تو لہذا شکر ادا کرو۔ اللہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، اللہ ان چیزوں سے سب سے پاک ہے، تو اس کا شکر پھر ایک سجدہ ہی ہے۔ اور وہ 2 رکعت ہے، جو 2 رکعت نماز عید الفطر پر، یہ 2 رکعت فرض نہیں ہوتی، یہ 2 رکعت واجب ہے، اس لیے نیت اس کی جاتی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب۔ اس میں دونوں رکعتوں میں 3 تکبیریں، پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں ہیں وہ امام قرات شروع کرنے سے پہلے کہتا ہے، اور پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں ہیں ان میں 2 تکبیریں کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں، سبحانک اللہم پڑھ کے 2 تکبیریں کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر پہ ہاتھ باندھ لیں، پھر امام قرات کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ دوسری رکعت میں امام قرات پہلے کرے گا، پھر جب رکوع جانے سے پہلے وہ 3 تکبیریں وہ کہے گا، اور یہ 3 تکبیریں امام اونچی آواز سے کہے گا، مقتدی آہستہ آواز سے کہیں گے۔ ہاتھ پہلی میں 2 پہ چھوڑے تھے اور تیسرے پہ ہاتھ باندھ لیے تھے، دوسری رکعت میں 3 تکبیروں پہ ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیے جائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑیں گے، چوتھی تکبیر کہہ کے امام رکوع میں جائے گا، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سنت کے مطابق دعا کروا دے، پھر دعا کروا کے لوگوں کو کہے خطبہ سنیں، خطبہ تسلی سے غور سے سننا حکم ہے، خطبہ سننا لازم ہے، اور خطبہ سننے کے وقت آدمی پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ سے بیٹھے، اس وقت خدا کے انوارات انعامات کا، خدا کے فرشتے بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ خطبے سے غافل ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا، اور خطبے کے بعد لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔
اور یہ مجمع عام طور پر جو کثیر مجمع ہوتا ہے اور ان کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عید پر غیر مسلم اقوام کو اس اجتماعیت پر اس شوکت کا احساس ہو۔ میں نے ہندوستان میں عیدیں کی، میں نے بہت سارے لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو اس شوکت کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا اپنے حضرت کے ہاتھ پر، صرف اس عظمت و شوکت کو دیکھ کر۔ تو لہٰذا میں عید کے موقع پر اس سال تو میرے عید الفطر پر عنوان بھی یہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے رحمتوں اور برکتیں اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، رحمتوں برکتوں کے حاصل کرنے کے بعد اب ایک مسلمان کی آگاہ وقت گزارنے کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس سال تو میرے عید الفطر کے موقع پر میری جو عید الفطر تقریباً 7 بجے جماعت کھڑی ہوگی، اور پہلے 6:45 کا اعلان کیا تھا، لیکن اب 7 بجے کا کل اعلان کر دیا جائے۔ مدرسے میں ہوگی، مدرسے کے بعد گراؤنڈ ہے جو 22-23 سال سے وہاں گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، پاس ہی لوگوں کو معلوم ہے۔ اور 6:15 بجے میرا بیان شروع ہو جائے گا، اور 7 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ جناب آخر میں ہم دعا کر لیں پاکستان کے لیے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، تو دعا کرتے ہیں سر۔ میں آج آواز بہاولپور کی جس انداز سے ذمہ داری پہ آپ نے مجھے دعوت دی، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور آپ نے آج کا یہ پروگرام، جہاں اور پاکیزہ پروگرام بڑے اہل علم اور سکال لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، یہاں حضرات تشریف لاتے رہتے ہیں، اگرچہ اعتکاف کے دنوں میں میری بے پناہ مصروفیت کے باوجود بہرحال میں یہاں ایک گنجائش موجود تھی، میں خود سنت اعتکاف میں نہیں تھا، نفلی اعتکاف میں تھا، تو اس وجہ سے میرے پاس گنجائش تھی، میں حاضر ہوا۔ لیکن آپ کا اس پاکیزہ عنوان پر آج اپنے شہر اور بالخصوص پورے ملک و ملت کے لیے یہ پیغام باعث رحمت ہوگا، اور میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اب دعا کر لیجیے۔ جی بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے مولا کریم تو ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما، آمین، بخشش فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کے لیل و نہار کو ہمارے جس انداز وقت گزرا، جو حق تھا وہ حق تو ہم نہ ادا کر سکے، آمین، یا اللہ تو اپنی رحمت کاملہ سے روزے داروں کے روزے کو قبول فرما، یا اللہ ان کے قیام لیل کو قبول فرما، آمین، یا اللہ قیام رمضان کو قبول فرما، آمین، یا اللہ ہمارے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ بالخصوص جن بھائیوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہو، آمین، یا اللہ بالخصوص ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت دائمہ مستمرہ نصیب فرما، آمین، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، آمین، بے روزگاروں کو عزت کے حلال روزی کے دروازے کھول دے، آمین، یا اللہ مختلف ملک میں آزمائشیں چیلنجز ہیں، ان میں سے ایک غربت بھی ہے، یا اللہ جب یہ غربت مسلط ہوتی ہے اس سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ آمین، امام شاہ ولی اللہ تیرا ہی محبوب بندہ تھا، وہ فرماتے ہیں یا اللہ جب کسی کے مالی معیشت تباہ ہوتی ہے تو اس قوم کی اخلاقی حالت تباہ ہو جاتی ہے، یا اللہ تو ہماری اخلاقی حالت، ایمان کی حالت، ایمان کی حفاظت کے، یا اللہ تو ہمیں ایسا رزق عطا فرما آمین، کہ دنیا کی کفار طاقتوں سے ہمیں بے نیاز کر دے، آمین، کفار طاقتوں سے قرضے لینے سے بے نیاز کر دے، آمین، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ وہ دور اندیشی نصیب فرما، آمین، وہ امانت و دیانت نصیب فرما جو ملک و ملت کی یہ بہترین خدمت کے اہل ہو سکیں، آمین، یا اللہ تو ہمارے اس ملک کی بگڑی حالت کو بہتر بنا دے، آمین، یا اللہ بگڑی حالت کو بہتر بنا دے، آمین، دین حق کا بول بالا فرما، آمین، اقوام عالم میں مسلمانوں کی بکھری قوت کو جمع فرما دے، اللہ آمین، طاغوت کو یا اللہ اپنے ناپاک عزائم میں تباہ و برباد فرما، اللہ آمین، یا اللہ کشمیریوں کی مظلوم کشمیریوں کی دستگیری مدد فرما، اللہ فلسطین کی آزادی نصیب فرما، اللہ ان کے مساعی کو قبول فرما، دنیا بھر میں رائے حق کے لیے یا اللہ اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں جہاں کوششیں کاوشیں ہو رہی اللہ یا اللہ تو اسے کامیابی سے ہم کنار فرما۔ اللہ اے میرے مولا ہمارے جو ساتھی بھی مختلف چیلنج سے بالخصوص اس چینل سے، یہ بہاولپور چینل سے، آواز بہاولپور چینل سے، یا اللہ ان کی اس پاکیزہ محنت کو اندر ان کو ترقی نصیب فرما، اللہ ان کو فتنوں سے بچا لے، اللہ یا اللہ ہمارے مظلوم لوگوں کی دستگیری فرما، اللہ یا اللہ اس روز رمضان کے لیل و نہار کی رحمت و برکتوں کے صدقے اللہ ہمارے اندر عوام کی بھلائی، عوام کا درد، عوام کی تڑپ، یا اللہ بالخصوص وہ معصوم بچے اللہ جن کی روح کی بیماریوں کا علاج
جن کے لیے ہمارے لیے سب سے زیادہ اثاثہ ہیں، یہ حفاظ، یہ قراء، یہ علماء، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ مساجد، یا اللہ غیب سے تو ان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما، حرمین شریفین میں جو گئے ہوئے یا اللہ ان کو باعزت کامیابی سے لوٹا، قبولیت سے لوٹا، یا اللہ تمام اہل حق کے مدارس کی تو غیب سے حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے اس ادارے جس کے فیض کا ہم حصہ ہیں، جامعہ اسد بن زرارہ کی ظاہری باطنی، یا اللہ ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ اس کو فتنوں سے محفوظ فرما، اساتذہ کو ترقی نصیب فرما، پڑھنے والے ہر بچے کو علم کے نور سے منور فرما، ملک و ملت کا بہترین خادم بنا، یا اللہ ہمیں اس ملک و ملت کے لیے بہترین، یا اللہ ایک مؤثر ترین رہبر رہنما کا کردار ادا کرنے والا، یا اللہ ہمیں اس کے لیے وفادار یہاں کا انسان بنا، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ لا الہ الا اللہ۔ جزاکم جناب اللہ۔ بہت شکریہ، آپ میرے اسٹوڈیو میں آئے، بہت اچھا لگا۔ انشاءاللہ نئی ایپیسوڈ